चाहो पूछो। इन्नी आलम तुरुक़ अस्समावात मिन तुरुक़िल अर्ज़, मैं आसमान के रास्तों ज़मीन के रास्तों से ज्यादा बेहतर जानता हूँ। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि आसमान के भी रास्ते होते हैं। साइंसदानों ने बड़ी देर के बाद ये इंकशाफ किया कि आसमान तक जाने के रास्ते हैं। उस वक्त ना कोई लेबॉर्ट्री थी, ना कोई साइंसदान था, मगर अली ने बताया कि मैं आसमानों के रास्तों को जानता हूँ। यहाँ तक बात होती तो शायद हम खामोश रहते, मगर अली बाब मदीनतुल इल्म ये कहते हैं कि देखो लो सुन्नत लियल वसादत, अगर मेरे लिए मसनद क़ज़ा बिछा दी जाए और मैं फैसला करने बैठ जाऊं तो हर किताब से फैसला करूंगा, तौरात से फैसला करूंगा, इंजील से फैसला करूंगा, ज़बूर से फैसला करूंगा, कुरान से फैसला करूंगा। ये किताबों वाले नहीं कहेंगे, किताबें कहेंगी कि जो अली ने कहा है वो हम उस हस्ती के शिया होने का एजाज रखते हैं दोस्तों कि जिसने कुरान की एक एक आयत के मुताल्लिक बताया कि मैं जानता हूँ ये क्या है, इसका माना क्या है, इसका मफहूम क्या है, इसका मिस्दाक क्या है, इसमें मुहकम कौन सी है, इसमें मुतशाबिह कौन सी है, इसमें नासिख कौन सी है, इसमें मनसूख कौन सी है, इसमें मुकद्दम कौन सी है, इसमें मुअख्खर कौन सी है, इसमें मक्की आयत कौन सी है, इसमें मदनी आयत कौन सी है। लोगों ने तो ये भी नहीं समझा कि मक्की और मदनी का फर्क क्या है, आपस में इस तरह से इन्हें मिक्स कर दिया कि समझ में नहीं आया कि मक्की आयत को क्या समझते हैं, मदनी आयत को क्या समझते हैं। तभी तो इन लोगों ने कह दिया कि जिन्होंने मक्की और मदनी की तमीज नहीं की थी उन्होंने कह दिया कि मेराज की रात जब पैगंबर अकरम आसमान पर गए तो खुदा के घर से गए थे, ये पता नहीं चला। अरे भाई ये वाकया मक्के का है, वो बीबी मदीने में बीबी बनी है। मक्के और मदीने की आयतों में फर्क न समझने वाले कुरान से हमें क्या कुछ बताएं। देखिए कुरान दो चीजों का नाम है, कुरान दो चीजों का नाम है, अल्लाह का कलाम दो चीजों का नाम। आप थक तो नहीं गए? ये मेरी जिंदगी का 40वां अशरा है मुहर्रम, और अगली जिंदगी का किसी को इल्म नहीं किसे ये नसीब हो। चाहता हूँ कि ये असल में हमारे मोहतरम अली हैदर साहब ने मुझे उस वक्त फ़ोन किया जब मैं आम तौर पर मुहर्रम का वादा करता नहीं हूँ, मैं रमज़ान मुबारक में वादा करता हूँ। इन्होंने मुझे रबीउल अव्वल में फ़ोन कर दिया यहाँ से जाने के बाद, और फ़ोन भी बड़े अजीब तरीके से किया। फ़ोन करके इन्होंने कहा, मैसेज रिकॉर्ड करवाया कि इंतहाई ज़रूरी अर्जेंट बात आपसे करनी है, मुझे जल्दी फ़ोन कीजिए। मैं सुबह सुबह उठा, मैंने कहा खैरियत है बरदीन के मोमिनीन, अभी तो होके आया हूँ, तो ये क्या अर्जेंट हो गया। तो मैंने फ़ोन कर दिया, मुझे क्या पता था इन्होंने अर्जेंट बात कौन सी करनी थी। तो इन्होंने कहा कि जी अगले साल के मुहर्रम का फैसला कीजिए। मैंने कहा भाई ये कौन सी अर्जेंट बात है, तो बहुत देर की बात है, अभी तो कई महीने रहते हैं। तो शायद मुकद्दर में ये था कि एक बार फिर आप हजरात की ज़ियारत हो जाए, मोमिनीन के चेहरों को देखना भी ज़ियारत है और इबादत है। मैं समझता हूँ कि ये जो सफ़र हमने 92 से किया था और अब तक चलता आ रहा है, और सफ़र में जो रबीउल अव्वल में जो एक सिलसिला है वो, और इसके अलावा कई दफ़ा यहाँ आपके सामने आने का मौका मिला है। मैं एक मोहब्बत जो आप हजरात से पैदा हो गई है उस हवाले से ये चाहता हूँ कि इस अशराए मुहर्रम में आपको वो कुछ बता के जाऊं कि जो कम अज़ कम आइंदा साल मुहर्रम तक आपको मेरे लिए दुआ करने के लिए याद है। बुलंद आवाज़ से दुरूद भेजिए मोहम्मद। मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने कुरान मजीद को जो कलाम इलाही है, कलाम इलाही की दो किस्में। वैसे तो हर कलाम की
4 قسمیں ہوتی ہیں. یہ ذرا بچوں کو بٹھائیں. بیٹا بیٹھ جاؤ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور مت مجلس خراب ہو. اور محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یوں تو ہر کلام کی 4 صورتیں ہوتی ہیں مگر اللہ کے کلام کی 2 صورتیں ہیں. یاد رکھیں. یہ عرض کیا درسگاہ ہے. میں کوشش کرتا ہوں جو کچھ مکتب اہل بیت سے حاصل کیا وہ آپ تک پہنچا دیں. اس کو آپ یاد رکھنا آپ کا کام ہے, میرا کام بتا کر چلے جانا ہے. اللہ کا کلام 2 طرح کا ہے. بندوں کے کلام کی 4 صورتیں ہوتی ہیں. 4 صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ ایک صورت ہے لفظی, اسے لفظ سے منہ سے بولا جائے. ایک صورت ہے کتبی, اسے لکھا جائے. ایک صورت ہے ذہنی, جو اسے ذہن میں بٹھا لیا جائے. اور ایک صورت ہے حقیقی, جو اصل کلام. ماشاءاللہ. لوگوں کے کلام کی 4 صورتیں. میں جو بول رہا ہوں یہ لفظی ہے. انہی الفاظ کو لکھ دیا جائے یہ کتبی ہو جائے گا. انہی الفاظ کو ذہنوں میں محفوظ کر لیا جائے تو یہ ذہنی ہو جائے گا. اور اگر یہی کلام سن لیا جائے تو یہ حقیقی اور عینی ہو جائے گا. اب یہاں پر میں چاہتا ہوں, یہ ہے بندوں کے کلام کی 4 صورتیں مگر اللہ کے کلام کی 2 صورتیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چاہیں گے وہ 2 صورتیں بتاؤں گا. اللہ کے کلام کی 2 صورتیں. ایک وہ صورت ہے جو اللہ نے لفظ میں بیان کر کے قلب محمد مصطفیٰ پر نازل کی. اب وہ لکھوائی گئی ہے, بعد میں لکھی گئی ہے. ایک طویل بحث ہے, کبھی عرض کروں گا. انہی مجالس میں کوشش کروں گا کہ یہ بیان کروں کہ قرآن مجید کے متعلق جو یہ عقیدہ ہے کہ فلاں زمانے میں لکھا گیا, لکھوایا گیا, کمیٹی بنائی گئی, یہ ہوا وہ ہوا, یہ وہ تاریخ ہے جو کسی دربار میں بنی ہے. ارے قرآن تو خود کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہادی اور رہنما ہے. ارے کتاب کسی غیر لکھی ہوئی شے کو کہتے ہیں. کتاب کہتے ہیں جو کتابت ہو چکی ہو, جو لکھی جا چکی ہو. تو لکھی جا چکی تھی اور رسول فرما کے جا رہے ہیں انی تارکن فیکم الثقلین, میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اپنی عطرت اہل بیت. کسی نے تو پوچھ لیا ہوتا یا رسول اللہ وہ کتاب کہاں ہے جو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ سبھی جانتے تھے کہ کتاب موجود ہے, کتاب, مگر وہ لکھی گئی کتاب اللہ نے نہیں نازل کی. اللہ نے جبریل کے ذریعے لفظوں میں وہ کتاب قلب مصطفیٰ پر نازل فرمائی. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے متعلق اللہ ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تو دیکھتا کہ وہ خشیت الہی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. میں کہتا ہوں باہر قلب مصطفیٰ, باہر ہمارے نبی کا وہ دل کہ جو قرآن کا حامل بنا, نزلہ علی قلبک. اللہ کہتا ہے کہ اے میرے حبیب قرآن وہ ہے کہ جسے جبرائیل نے آپ کے دل پر اتارا ہے. میں کہتا ہوں وہ دل پر جو قرآن اترا وہ حقیقی معنی میں لفظ میں آیا تھا, جبریل لے کر آیا تھا, اللہ متکلم تھا, کلام الہی تھا, لے کر آنے والا جبریل تھا. کون جبریل ہے؟ وہ جبریل ہے کہ جو تمام سید الملائکہ ہے, ہر فرشتے کا سردار, جو فرشتوں کا سردار. فرشتے معصوم ہیں کہ نہیں ہیں؟ فرشتے معصوم ہیں نا. اب معصوم فرشتوں کا سردار
وہ قرآن لا رہا ہے، وہ کلام الہی لا رہا ہے۔ میں یہاں سے ایک نکتہ آپ کی خدمت میں آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے عرض کرتا جاؤں کہ دیکھیے اللہ نے قرآن نازل کیا معصوم مصطفیٰ کے معصوم دل پر، اللہ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ یہ لانے والا کوئی غیر معصوم ہو۔ معلوم ہوا اللہ جو کچھ بھیجتا ہے وسیلہ بھی معصوم کو بناتا ہے۔ اللہ نے معصوم جبریل کو وسیلہ بنایا اپنے کلام کا، لفظی کلام کا۔ اب آئیے میں آپ کو کلام الہی کی دوسری صورت بتا دوں۔ ایک صورت لفظی ہے جو اللہ نے جبریل سے کہی، جبریل نے آ کے حضور سے قلب مصطفیٰ پر نازل کر دی۔ کیفیت نزول قرآن اس پر بحث کرنا فضول ہے، یہ کہنا غلط ہے، کیسی تھی، ایسے آئے ویسے گئے، یہ بھی ایک بحث ہے، بڑی دردناک بحث ہے اور بڑی افسوسناک بحث ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تو جبریل نے سینے پہ بیٹھ کر سینے کو چیر کر معاذ اللہ گندگی باہر نکالی اور اس جگہ پہ نور بھر دیا اور کہا پڑھ۔ حضور نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر ایک مرتبہ وہ عمل کیا، آخر نے کہا پڑھ، تو کہنے لگے اچھا میں پڑھتا ہوں۔ حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ بھائی دیکھیے میں اس نبی کو نبی نہیں مانتا جس کے دل میں کوئی گندگی ہو۔ ہم اس نبی کو نبی مانتے ہیں جس نے کہا میں اس وقت نبی تھا جب آدم پیدا ہوا۔ ارے جس کے دل پر معصوم جبریل کلام الہی لے کر آتا ہو اس کے دل میں گندگی ہو سکتی ہے؟ وہ تو نور ہے۔ اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے ان اللہ خلقنا من نور عظمتہ، اللہ نے ہمیں اپنی عظمت کے نور سے پیدا کیا۔ جن کی تخلیق نورانی ہو ان کے دل میں گندگی نہیں آتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس نبی کو بھی میں نبی نہیں مانتا کہ جو کسی فرشتے کا شاگرد بن جائے۔ میں کہتا ہوں جبریل کا شاگرد نبی نہیں ہو سکتا ہے، الٹ کہہ دو نبی کا شاگرد جبریل ضرور ہو سکتا ہے۔ ہم اس جبریل کو مانتے ہیں کہ جو نبی کے شاگرد کا شاگرد ہے۔ اور اسی قرآن میں ہے انما یرید اللہ ارادہ رکھتا ہے۔ کبھی بھی ترجمہ کرتا ہوا نہ کیجیے۔ آپ جتنے بھی قرآن اٹھا کے دیکھیں وہ سبھی یہی کرتے ہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے۔ دیکھیے زمانے تین ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی، حال اور میری عادت تو آپ سمجھتی ہے، میں آپ سے تھوڑا سا ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی وہ جو گزر چکا، حال وہ جو ہے، مستقبل جو آنے والا ہے۔ ماضی کے لیے عربی زبان میں ایک صیغہ، ایک انداز، ایک خاص الفاظ ہے، ارادہ، فعل، قال، یہ ماضی کا صیغہ۔ اور مضارع جس میں حال اور مستقبل دونوں آتے ہیں اس کے لیے بھی ایک خاص الفاظ ہے، یہی یقول، یرید، یذہب، یہ الفاظ ہیں جو حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتے ہیں۔ میں توجہ چاہوں گا، میں اس آیت کا وہ ترجمہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں جو اہل قرآن نے کیا ہے، اہل زبان نے نہیں کیا، اہل قرآن نے کیا ہے۔ زمانہ ماضی کے لیے الگ الفاظ ہیں، زمانہ حال و مستقبل دونوں کے لیے ایک ہی لفظ فعل مضارع آتا ہے، یقول، یرید۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارادہ بھی استعمال کیا ہے، یریدو بھی استعمال کیا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ رکھتا ہے نہیں ہے، وہاں ارادہ کرتا ہے، ارادہ فعل ماضی۔ یہاں پر ہے انما یرید اللہ، اللہ ارادہ رکھتا ہے
یعنی اب بھی رکھتا ہے، آئندہ بھی رکھے گا. وہ اب اور آئندہ ہمارے لیے ہے، اس کے لیے نہیں. وہ زمانے سے پاک ہے، یعنی وہ ہمارے زمانے میں بھی رکھتا ہے، ہمارے بعد بھی رکھے گا. یعنی اللہ کے لیے نہ زمانے کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے، نہ حال کی قید ہے، نہ مستقبل کی قید ہے، بلکہ اللہ ارادہ رکھتا ہے ہمارے لیے. آج جو ہم ہیں رکھے گا، جو بعد میں آئیں گے سب کے لیے ایک ہی ارادہ رکھتا ہے. اور وہ یہ ارادہ کیا ہے کہ تمہیں تم سے دور رکھے رجس کو اے اہل بیت، اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے. یعنی انما کل عرض کیا تھا کہ یہ دو حرفوں سے مرکب ہے، انا اور ما. انا ما جب یہ دونوں مل جائیں تو اس کا معنی، انا کا معنی ہے یقینی ہونا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. ان اللہ، میں تفسیر قرآن کا طالب علم ہوں اس لیے میں قرآنی آیات سے ہی استدلال پیش کروں گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر، یقیناً اللہ ہر شے پر قادر. آپ ترجمہ جا کے گھر اٹھا کے دیکھیے، شیعہ سنی سبھی لکھتے ہیں انا یعنی بے شک اللہ ہر شے پر قادر، یقیناً اللہ ہر شے پر قادر. انا کا معنی ہے یقیناً، بے شک. لیکن جب اس کے ساتھ حرف ما آ جائے اور یہ انما بن جائے تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ بس یہی، یقیناً اور بس یہی. اسے کہتے ہیں کلمہ حصر. یعنی یہ بات جو انما کے بعد کی جا رہی ہے یہ منحصر ہے، بس یہی ہے اور کچھ نہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. سنا کرتے ہیں انما، وہاں لفظ انا نہیں ہے، انما ہے. یقیناً اور بس یہی ہے کہ ولایت تین افراد کے لیے ہے، ایک اللہ کے لیے، ایک اس کے رسول کے لیے، ایک ان لوگوں کے لیے کہ جو حالت نماز میں رکوع کرتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں. اب معلوم ہوا کہ اللہ نے انما کے ذریعے ولایت کا حاصل بیان کر دیا کہ قیامت تک کے لیے جو بھی ولی کہلائے گا وہ ان تین سے باہر نہیں ہو سکتا. یا اللہ ولی ہے، یا رسول اللہ ولی ہے، یا علی ولی ہے. تو میں کہتا ہوں اگر ہم اذان میں کہتے ہیں تو کسی کو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ ہم تو قرآنی آیت کی تفسیر کرتے ہیں.